रहबर मुअज्जम हुज्जतुल इस्लाम सरकार वली उल असर के ज़ुहूर में ताजीब फरमा। दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाएं, सहारा दरूद करें बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाह। इजाज़त है जिक्र शुरू किया जा सकता है। रसूल के ज़ाहरी तौर पर दुनिया से जाने के बाद दो तरह के निज़ाम चले, एक निज़ाम खिलाफत और एक निज़ाम इमामत। आज तक मज़हब इस्लाम दो नज़रियात पे कायम है, एक नज़रिया खिलाफत वालों का है और एक नज़रिया इमामत वालों का। खिलाफत वालों का सिलसिला सहाबी से शुरू होता है और ताबई पे ख़त्म होता है। इमामत वालों का सिलसिला अली से शुरू होता है और महदी पे ख़त्म होता है। या निज़ाम दो हैं और दोनों ही निज़ाम ये चाहते हैं कि हम इस्लाम के मुहाफ़िज़ बने। मैंने हमेशा कोशिश की है कि अहद हाज़िर को सामने रखते हुए अपनी नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी करते हुए मिंबर से मौजूदा हालात के मुताबिक गुफ्तगू की जाए। आज पूरी दुनिया की निगाहें मुल्क पाकिस्तान पे हैं कि शायद यहाँ कोई हुकूमत बदलेगी और निज़ाम बदलेगा। हुकूमतें बदलने से निज़ाम नहीं बदलता, इमाम के आने से निज़ाम बदलता। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह से यार। सिलसिला खिलाफत वाले कहते हैं कि निज़ाम हम बचाएंगे, सिलसिला इमामत वाले कहते हैं कि निज़ाम हम बचाएंगे। झगड़ना किसी बात पे है ही नहीं, गोली गाली किसी मसले का हल नहीं। खिलाफत वाले चाहते हैं कि निज़ाम इस्लाम का हम बचाएं, इमामत वालों का दावा है कि निज़ाम हमने बचाया। बहस चौक चौराहे में नहीं करते, मस्जिद बारगाह में तय्युन नहीं करते, खर्च करते हैं, काबे के सहन में चलते हैं, बैतुल्लाह के सामने बैठ के काबे की दीवार पे हाथ रखते हैं। तू अपनी खिलाफत लेके आ, मैं अपनी इमामत लेके आता हूँ। तू पहले से लेके 12वें तक अपने खलीफा सुना, मैं पहले से लेके 12वें तक अपने इमाम सुनाता हूँ। अभी फैसला हो जाएगा कि निज़ाम खिलाफत बचाती है या इमामत बचाती है। अगर यजीद खिलाफत से निकलेगा तो मुजरम है, इमामत से निकलेगा तो हम मुजरम। जो बोल सकता है वो बोले, जो मजहब शिया की वकालत सुनना चाहता है वो बंदा बोले। बिस्मिल्लाह सरकार, अभी फैसला कर लेते। बिस्मिल्लाह सरकार। अगर तो यजीद खिलाफत में से निकले फिर इसका मतलब है कि ये निजाम मशकूक है। जब हमने मौलाना से पूछा कि सरकार यजीद इमामत में तो नहीं है, यजीद तो खिलाफत में है, 6 नंबर का खलीफा आपने शरह फिका अकबर में उसे लिख दिया है, तो आप हमें बताएं कि जिसके खिलाफत में यजीद हो वो निजाम ठीक है या जिसके सिलसिले में हुसैन हो वो निजाम ठीक है। मौलवी ने फौरन कहा जी कि हम भी यजीद को गलत कहते हैं, हम भी शियों के इस नजरिए के हामी हैं। यजीद गलत था लेकिन इस निजाम गलत नहीं था, खिलाफत का बाकी निजाम ठीक था, सिर्फ यजीद गलत था। आप एक यजीद की वजह से पूरा निजाम खिलाफत गलत करेंगे? इमरान भाई, पहले से लेके आखिरी बंदे तक जो बंदा इस मौजूदा दौर में अखबार पढ़ता है और टीवी देखता है, अगला जुमला वो भी ना समझेगा तो फिर कभी भी नहीं समझा जाएगा। जो बंदा कहता है कि यजीद गलत था बाकी निजाम ठीक था, उस बंदे से मेरी गुजारिश है, यजीद आजाद उम्मीदवार नहीं था, उसे पार्टी ने टिकट दिया था। जो बंदा बोल सकता है, जिसकी मजबूरी कोई नहीं है, जो हाथ उठा सकता है, बिस्मिल्लाह हुसैन, बादशाह हुसैन का हर नौकर थी। यजीद आजाद उम्मीदवार था, यजीद को पार्टी ने टिकट दिया था, वो खिलाफत के मेयार पे पूरा उतरा था तो फिर उसे खलीफा बनाया गया था। इमामत में ऐसा क्यों नहीं कोई आया? और आज मैं पूरे मुल्क पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इस मजलिस को देखा जा रहा है, मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, अपनी अज़ादारों की तर्जमानी करते हुए जब हालात बदलते हैं, रुख बदलते हैं, मेरा मजहब उतना ही चमकता चला जा रहा है, मेरा मजहब उतना ही उभरता चला जा रहा है। थोड़े दिन पहले इस मुल्क के बहुत बड़े मौलाना फजलुर रहमान ने अपने साथ मौलवी लेके इस्लामाबाद में ट्रक के ऊपर
کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا کہ میں اس نظام کو نہیں مانتا کیونکہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، اس میں دھاندلی ہوئی ہے، اس میں دھاندلی ہوئی ہے، اس میں دھاندلی ہوئی ہے، ہم احتجاج کریں گے، ہم سڑکوں پہ آئیں گے کیونکہ دھاندلی ہوئی ہے۔ آج تیرے گھر میں آگ لگی تو تجھے آج یاد آیا کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ 1400 سال سے حسین کے ماتمی ہاتھوں میں علم عباس کا اٹھا کے گلی گلی کہیں کہہ رہے تھے کہ نبی کے بعد دھاندلی ہوئی۔ جو بول سکتا ہے حسین کا زدار وہ بول۔ بسم اللہ سر آپ جی ہر حسینی جی بسم اللہ، بسم اللہ سر آپ جی ہر حسین کا زدار ہے۔ ہم بھی نبی کے بعد یہی کہہ رہے تھے کہ نبی کے جانے کے بعد فیصلے میرٹ پہ نہیں ہوئے، مرضی کے لوگوں کو عزتیں دے دی، آج سیٹ نہیں ملی، آج دھاندلی یاد آئی۔ ہمارا کسی سیاسی گروہ سے تعلق ہی نہیں، بس ہم مومنین کی کوئی وابستگیاں ہوتی ہیں، کوئی تعلق داریاں ہوتی ہیں، ورنہ مذہب شیعہ سیاست کا مذہب نہیں، یہ مجلس نہیں، یہ قومی کنونشن ہوتا ہے۔ فضائل کے ساتھ ساتھ ہم ملت کے حالات دنیا کو بتاتے ہیں۔ آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بندے آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ مجلس سن رہے ہیں، یہ ویڈیو کیمرہ ان لوگوں کو مجلس سنا رہا ہے جو صرف یہ سننا چاہتے ہیں کہ شیعہ اپنے اجتماعات میں کہتے کیا ہیں۔ لہٰذا مجھے آپ کی تائید چاہیے، داد نہیں، تائید چاہیے آپ کی تائید کے ساتھ میں جملہ ادا کروں گا۔ ہم ہر اس حکومت کے دوست ہیں جو حسین کی دوست ہے۔ اس سے اچھا جملہ میرا خیال نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم ہر اس حکومت کے دوست ہیں جو حسین کی دوست ہے، ہر اس حکومت کے دشمن ہے۔ لہذا میرے ملک کا نئی کابینہ آئے، نیا وزیر اعظم آئے، دنیا کی نگاہیں ہیں کہ عمران آئے گا، تبدیلی آ جائے گی۔ ہمیں انتظار ہے کہ فرزند عمران آئے گا۔ جو بول سکتے وہ جوان تو بولے نا یار، جس کی مجبوری نہیں ہے وہ بندہ ہاتھ اٹھا۔ ہمیں انتظار ہے فرزند عمران آئے گا، اصل تبدیلی تو تب آئے گی۔ ابھی تو بڑے بڑے چوروں کا احتساب باقی ہے، ابھی تو تم نے صرف لندن کے فلیٹ پکڑے، یہ جگیریں یہاں کی ہیں یہیں رہ جائیں گی، یہ بلڈنگیں یہیں بھسم ہو جائیں گی۔ تو نے ابھی صرف چھوٹے چوروں کا احتساب کیا ہے، ہمیں بڑے چوروں کے احتساب کا انتظار ہے۔ میرا سلام ہے اس ملک کی عدلیہ کو جس نے حاکم کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا اور اسی حاکم کو تخت سے اٹھا کے انہوں نے جیل میں پھینک کے زمانے کو بتا دیا کہ حاکم بھی اگر کسی جگہ پہ ناجائز قابض ہو جائے تو اسے سزا ہو سکتی ہے، اگر حاکم بھی کسی جگیر پہ قبضہ کر لے تو اسے سزا ہو سکتی ہے۔ مجھے نہیں پتا پورے وال میں یہ جملہ صرف میں ہی کہوں گا یا میرا مجمع میری تائید کرے گا۔ ہمیں انتظار ہے عدل کی اس کرسی کا جب محمد کا آخری بیٹا عدل کی کرسی میں بیٹھے گا اور قبروں سے نکال کے پوچھے گا اب بتاؤ فتح تمہارا تھا یا ہمارا تھا؟ مذہب شیعہ زندہ باد، ہر حسین بسم اللہ سرکار۔ ہم خود ہے پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے، محشر میں مریدوں سے یہ استاد کہیں گے ہم خود ہے پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے، جائیں تو کدھر جائیں، حق چھینا تھا جس کا دروازہ جنت پہ وہی بی بی کھڑی یہ سارے باتیں تو تب کہیں گے اگر وہ محشر تک پہنچیں گے۔ بسم اللہ سر۔ ڈر کی علی ماننے کا کوئی فائدہ نہیں، اس سانس کا کیا فائدہ جو بیماری میں گزرے اور عزاداری میں نہ گزرے۔ ہم وطن سے وفادار ہیں، 14 اگست ہے، مولانا فضل الرحمان نے تو یہاں تک کہہ دیا
ہم 14 نہیں منائیں گے. ہم یوم آزادی بھی نہیں منائیں گے. تیری مجبوری ہے, یہ ہے ہی 14 اگست. 14 کا لفظ تیری زبان پہ جچتا بھی نہیں ہے. بنانے والا بھی حسینی تھا. جو بہن بھائی کے ساتھ تھی اس کا نام فاطمہ تھا. محمد علی فاطمہ. اور 14 اگست کو بنا تھا. ہم اس ملک کے وفادار ہیں. میرے بادشاہ حسین کا فرمان ہے, وطن سے محبت اور وفاداری مومن کی علامت ہے. اور یہ میری قوم کے مہذب ہونے کی دلیل ہے. برار بھائی, اس سے زیادہ مہذب ہونے کی دلیل کیا ہوگی کہ تیرے ملک کی 7 ایجنسیوں نے رپورٹ مرتب کر کے اعلیٰ اداروں کو دی کہ اس ملک میں اگر کوئی مہذب قوم بستی ہے تو وہ حسین کے نوکر. میں وجہ بتاتا ہوں. جلوس پیچھے سے آ رہا ہوں, مارکیٹیں آگے سے بند ہونی شروع ہو جاتی, ایسے لوگ گلیاں بدلنی شروع کر دیتے, ٹریفک رک جاتی ہے, جی آگے جلوس ہے گلیاں بدل لو, ایسے نہ ہو کوئی پتھر مار دے, کوئی آگ لگا دے. لوگ قیمتی دکانیں بند کر کے فوراً گھروں کو بھاگ جاتے کہ جلوس آ رہا ہے, ہمارے گھر کو, ہماری املاک کو نقصان نہ پہنچے. یہ ہے میرے قوم کے مہذب ہونے کی دلیل. پوری رات حسین کے ماتمی قیمتی مارکیٹوں میں ماتم کرتے رہتے ہیں. دکاندار مطمئن ہو کے گھر سویا ہوتا ہے, اسے پتا ہے حسینی کبھی چور نہیں ہوتا. انہیں پتا ہے یہ وطن سے وفادار ہے, یہ محبت کرنے والا ہے. میں ملک کے ہر ممبر پہ کہہ رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں, ساری زندگی تمہاری آخری ٹیک کا نام علی ہے, تمہارے بھروسے کا نام علی ہے. ہم اتنے زیادہ جب بیٹھے ہوتے ہیں نا جی ہم آپس میں, تو ہمیں ایک دوسرے کی قدر نہیں ہوتی. پتہ تب چلتا ہے جب ہوں تنہا اور پھر کوئی آپ کے سامنے آپ کے مذہب کی تعریف کرے, لطف پھر دوبالا ہو جاتا ہے. بادشاہ حسین نے عزت دی ہے اسی ممبر کے صدقے, ورنہ نہ اپنا نام نہ اپنی شناخت. ہم لوگوں کی شناخت ہے تو حسین کے ذکر کی وجہ سے, پہچان ہے تو حسین کے ذکر کی وجہ سے. اسی لیے تو ہم اپنے سب دوست ذاکرین سے کہتے ہیں اس ممبر کے ساتھ مخلص رہنا. فوج کو مہینے میں تنخواہ ملتی ہے, حسین ہمیں دن میں 7 دفعہ دیتا ہے. گاڑی کا دروازہ سادات کھولتے ہیں. اتنے بندے کرائے پہ زبردستی بسیں دے کے بھی نہیں اٹھائے جا سکتے جتنے حسین کے نام پہ ایک اشتہار دے کے آ جاتے. بھئی حسین سے محبت ہے, ہمارا مرکز جو ہے محبت کا وہ حسین ہے. اسی ممبر کی وجہ سے پورے ملک میں جانے کا موقع ملتا ہے, پوری دنیا میں جانے کا موقع ملتا ہے. لطف دوبالا ہو جاتا ہے جب غیر مذہب کی تعریف کرے. ابرار بھائی سننے والی بات, برطانیہ کے امیگریشن کاؤنٹر پہ میں نے اپنا پاسپورٹ دیا, سامنے گورا انگریز بیٹھا تھا, اس نے میرا پاسپورٹ تھاما, اس نے تھام کے مجھ سے پوچھا کہ کیوں آئے ہو ہمارے ملک میں. میں نے کہا کہ میں ایک ریلیجیس ریسائٹر ہوں, مذہبی تقریریں کرتا ہوں, اپنے مذہب کی نمائندگی کے لیے آیا ہوں. اب وہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ سہمے ہوئے ہیں مسلمانوں سے. دہشت گردی کا لیبل ہے ہمارے اوپر, جو داڑھی دین کی علامت تھی وہ دہشت گرد کی پہچان ہے. مسلم نام سے وہ گھبراتے ہیں. اسے میرا پاسپورٹ دے کے اس نے کہا کہ تم مسلمان ہو؟ میں نے کہا جی میں مسلمان ہوں. اگلا سوال کیا, پورے ملک کا نمائندہ مجمع, اگلے سوال نے میرا سینہ چوڑا کر دیا. اس نے ایک لمحہ دیر کیے بغیر کہا, اس نے کہا پروفٹ کے دوستوں کو مانتے ہو یا گھر والوں کو؟ بیٹھا کوئی بندہ جو بات سمجھ سکتا ہے. ہائے ہائے ہائے, نبی کے دوستوں کے قائل ہو یا نبی کے گھر والوں کے قائل ہو, مجھے عزت حسین کی قسم ہے اتنا نشہ مجھے کروڑوں کے شیروں کے مجمع میں نہیں آیا. میں نے اپنے سینے کو چوڑا کیا, سر کو فخر سے بلند کیا. میں نے کہا میں کل بھی حسین کے نوکروں کا دوست تھا, آج بھی ہمیں نبی کے گھر والوں سے پیار ہے. اس نے اگلے لمحے پہ سٹیپ لگا کے پاسپورٹ میرے ہاتھ میں دیا, اور چپ کر کے گزر جا. ہمیں یقین ہے جو نبی کے گھر والوں کا قائل ہو وہ کبھی دہشت گرد ہو ہی نہیں.
بسم اللہ. ہم نے لالچ میں آ کے علی کو نہیں مانا. میری پورا مجمع آخر تک تائید کرے گا. ہمارے لالچ کا نام علی نہیں، ہمارے عشق کا نام علی. جنت کا لالچ ہمیں علی سے نہیں. علی نے جملہ کہا تھا، میرے اللہ میں تیری عبادت تیری جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، میں تیری عبادت تیرے جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں تو لائق ہی عبادت کے. یہ جملہ کہا تھا. اب ہم ڈائریکٹ اللہ سے تو مخاطب نہیں ہو سکتے. میں سلمان کو وسیلہ بنا کے علی کی دہلیز پہ سجدہ کر کے کہتا ہوں، یا علی یہ آپ ہی کا بنتا تھا، آپ اللہ سے کہتے. یا علی ہم تو صرف آپ سے کہہ سکتے ہیں. یا علی ہم تجھ سے محبت جنت کے لالچ میں نہیں کرتے. یا علی ہم تجھ سے محبت جہنم کے خوف سے نہیں کرتے. ہم تجھے مولا اس لیے مانتے ہیں تو لائق ہی مولا کے. بعض ہمارے احباب کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، جی مانتے بھی ہم علی کو ہیں لیکن غربت بھی ہے. غربت شرمندگی نہیں. علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، اللہ غربت دے تو شکر ادا کرو، اس نے تمہیں آزمائشوں سے بچا لیا ہے. جتنا امیر ہوگا اتنا بے سکون ہوگا. مل کا مالک بھی نیند کی گولی کھا کے سوتا. محسن شہید نے کہا تھا، فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہے اخبار بچھا کے، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا. علی فرماتے ہیں غربت آئے تو شکر ادا کرو. گھر میں پیسہ پڑا ہو تو نیند نہیں آتی. علی فرماتے ہیں کیونکہ کسی کی چیز گھر میں پڑی ہو تو سکون نہیں ہوتا. 8ویں بادشاہ کا دور تھا کہ شیعہ نے آگے میرے خراسان کے مالک امام رضا کے قدموں پہ ہاتھ رکھے. اس نے کہا مولا غربت آ گئی ہے. اب شیعہ ہونا کیسا چاہیے؟ اس نے کہا مولا غربت آ گئی ہے. امام رضا نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو سامنے ایک مٹی کا ڈھیلا پڑا تھا. امام نے صرف اسے دیکھا، وہ سونے کا ہوا. امام نے کہا اٹھا اسے. اب اس نے سوال کیا، امام نے عطا کر دی. اب امتحان اس کا تھا، جملہ سننے والا، واقعہ نہیں نصیحت. امام نے فرمایا اٹھا اسے. جب امام نے کہا اٹھا اسے، اب وہ شیعہ بھی کیسا شیعہ تھا، وہ اس ڈھیلے کے قریب گیا، اس میں سے ایک ذرہ اٹھایا، اپنے ہاتھ پہ رکھا، چل پڑا. امام نے فرمایا میں نے ڈھیلا تیرے لیے سونے کا کیا ہے، ذرہ ایک ہی اٹھا کے جا رہا ہے. اسے کہا مولا مجھے صرف آج کے لیے چاہیے. مولا نے فرمایا پورا ڈھیلا کیوں نہیں اٹھا کے جا رہا؟ اسے کل کی فکر وہ کرے جس کا مولا تیرے جیسا نہ ہو. فخر کیا کرو کہ تمہارے امام کا نام علی ہے. ہم سلسلہ امامت کے قائل ہیں. ہم دن میں 3 دفعہ لاؤڈ سپیکر میں اونچی آواز میں کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفاتہ بالافاظ. ہم 3 دفعہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اور علی کے درمیان کسی کو برداشت نہیں کرتے. ہم نبی کے فوراً بعد علی کی امامت کے قائل. دنیا ہمیں گالی دے سکتی ہے، میرے پیر میں عیب نہیں نکال سکتی، میرے رہبر میں عیب نہیں نکال سکتے. حد ہو گئی ہے. آج بندے کہتے ہیں خلافت والا نظام ٹھیک ہے جی، خلافت راشدہ کو ماننے. ہم خلافت راشدہ کے قائل ہیں. میں شیعہ کو شیعہ نہیں سمجھتا جو خلافت راشدہ کو نہ مانے. میں شیعہ کو کافر سمجھتا ہوں جو خلافت راشدہ کا قائل نہ ہو. لیکن تاریخ والی خلافت راشدہ نہیں، قرآن والی خلافت راشدہ جو علی سے شروع ہوتی ہے اور مہدی پہ ختم ہوتی ہے. آج بندے کہتے ہیں جی یزید غلط، تیری مجبوری ہے یزید کو غلط کہنا. وارداتی خاندانوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. جب یہ کسی کیس میں پھنس جاتے ہیں کہ ایک بندے سے پیش کروا کے اس سے سارا جرم کا اعتراف کروا کے باقی بندے بچا لیتے ہیں. ایک بندے کو پیش کرتے کہ تو مان جا سب کچھ میں نے کیا. لیکن جب تفتیش چلتی ہے پھر تفتیش کرنے والے اسے سامنے بٹھا کے پوچھتے ہیں کہ تو کسی کے کہنے پہ مان رہا ہے.
لیکن تو اکیلا نہیں. بتا یہ منصوبہ کہاں بنا تھا؟ جو تیرے ہاتھ میں ہتھیار تھا یہ کس نے دیا تھا؟ تجھے اس جگہ تک پہنچانے والا کون تھا؟ تجھے وہاں سے لے کے آنے والا کون تھا؟ جو دے کے گیا تھا وہ بھی مجرم ہے، جو لے کے آیا تھا وہ بھی مجرم ہے. آج طریق عراق میں ابن خلدون سے لے کے ڈاکٹر طاہر القادری تک ہر کوئی بندہ یزید کو پیش کر رہا ہے. صرف یزید پکڑ لیں باقی چھوڑ دیں، یزید پکڑ لیں باقی چھوڑ دیں. یزید کے پیچھے بھی کئی اور یزید تھے، یزید کے پیچھے بھی کئی اور یزید بیٹھے ہیں. ہمیں صرف اتنا بتا یزید کو یزید بنانے والا کون تھا؟ کس سوچ کے تحت یزید یزید بنا؟ بسم اللہ. آج اٹھ کے کھڑے ہو کے کہتے جی یزید غلط حسین صحیح. میں آخری منبر سے دعویٰ کروں اور یہیں پہ گفتگو فضائل کے حوالے سے ختم. سوائے مذہب اہل بیت کے، سوائے ہم شیعوں کے، کوئی فرقہ اپنے عقیدے کے اندر رہ کے مجھے یزید کی خلافت غلط ثابت کر کے دکھائے. اس سے بہتر دعویٰ اور میں کیا کروں؟ بسم اللہ سرکار. معذرت میں نے دیکھا نہیں سرکار. واجب الاحترام قابل سعادت احترام عزت مآب جناب قبلہ علامہ اظہر حسین حیدری صاحب محسن ملت. کہاں سے لے کے آئے گی قوم تاج الدین حیدری جیسے ہیرے؟ وہ لوگ قبروں میں چلے گئے جن کی قبریں آج بھی ہمارے جسموں سے زیادہ مہنگی. کوئی بندہ سوائے مذہب اہل بیت کے اپنی عقیدے کے اندر رہ کے یزید کی خلافت کو غلط ثابت کرے. کیسے غلط ثابت کرو گے؟ تمہارے پاس خلافت کا پہلا اصول کیا ہے؟ موضوع ہے میرا خلافت امامت. تمہارے پاس خلافت کا پہلا اصول کیا ہے؟ تمہارا پہلا خلیفہ کیسے بنا تھا؟ سقیفہ میں کیسے بنا تھا؟ امت نے اکٹھے ہو کے ووٹیں دی تھی، ایک صحابی نے ہاتھ پکڑ کے بلند کر دیا، تم نے خلیفہ مان لیا تھا، اور تم نے اسے تاریخ میں لکھا اجماع امت، کہ امت جمع ہو گئی تھی اور امت جمع ہو جائے تو خلیفہ بن سکتا ہے. تو اگر پہلا خلیفہ اسی اصول کے تحت بنا تو یزید کے پاس یہ اصول تھا، یزید کے پاس یہ اصول تھا، اسے امت کا اجماع مل گیا تھا، اسے بہت بڑی میجورٹی سے اپنے حق میں ووٹ لے لیا تھا. اس کا مطلب تیری خلافت کا پہلا اصول یزید کے پاس تھا. تیری خلافت کا دوسرا اصول یہ ہے کہ پہلا جاتا ہوا دوسرے کو نامزد کر کے چلا جائے تو اسے بھی خلیفہ مان لیتے ہو. یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا، اسے اس کا باپ جاتا ہوا نامزد کر کے گیا تھا. تمہارے پاس خلافت کا تیسرا اصول یہ ہے کہ شورا کمیٹی بنا کے فیصلہ کروا دو، تم اسے بھی خلیفہ مان لیتے ہو. یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا، اسے کمیٹیوں سے نہیں اسے مفتیوں سے فتویٰ لے لیا تھا. اس کا مطلب ہے تیری خلافت کا پہلا اصول یزید کے پاس، تیری خلافت کا دوسرا اصول یزید کے پاس، تیری خلافت کا تیسرا اصول یزید کے پاس. آج مسجد کے مولوی سے لے کے مفتی مکہ تک جو اٹھتا ہے تو میرا حسین صحیح تھا، یزید غلط تھا، حسین ٹھیک تھا، یزید غلط تھا. تیری مجبوری ہے حسین کو ٹھیک کہنا، تیری مجبوری ہے یزید کو غلط کہنا. تو صرف حسین کو ٹھیک نہ کہے، پورے نظام کو غلط کہے. تو مان حسین ٹھیک تھا، اجماع غلط تھا، حسین صحیح تھا، نامزد کرنا غلط تھا، حسین صحیح تھا، کمیٹی بنانا غلط تھی. تو مان غدیر صحیح تھا، سقیفہ غلط تھا. ایک ہی سلسلے نے دین بچایا جو امامت کا سلسلہ تھا. حد ہو گئی ہے. میں تیرے اتحاد بین المسلمین کو کیا کروں؟ ہر خلیفہ کے ہاتھ پہ ہر دور کے امام کا لہو ہے. میرے ملک کا نیا وزیر اعظم آئے، اگر اس ملک میں دہشت گردی ختم کرنا چاہتے ہو سلیبس بدلو، دین یاد بدلو، بچوں کو پرائمری سے علی اور حسین سناؤ. اسلامیات میں مضمون لکھے ہوئے ہیں خالد بن ولید پہ، نیچے لکھا ہو سیف اللہ، اللہ کی تلوار. یہ کیسی تلوار تھی جو پہلے کافروں کے ہاتھ میں تھی؟ پھر ہمارے سامنے ہزاروں مجبوریاں رکھ دی جاتی ہیں، یہ بھی نہ پڑھیے گا، یہ بھی نہ پڑھیے گا، یہ بھی نہ پڑھیے گا. تو میرے مذہب کی چھت گرائے، میں تیری عزت کروں؟ میں تیرے اتحاد کو چاٹوں؟ نفرت ہے مجھے اس شیعہ کی عادت سے بھی جس کی نماز فضل الرحمان کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے.
میں تب تک جینا چاہتا ہوں جب تک علی چاہتا ہے. اب تیری پیش نماز کی شرطیں کہاں گئی؟ کان کھا گیا تو میری قوم کے ذاکرین یہ کر رہے ہیں، منبر سے یہ بیان کیا جا رہا ہے. اب پیش نماز کی شرطیں کہاں گئی؟ اب فضل الرحمان کے پیچھے نماز کیسے ہو گئی؟ کر جی حکمت تھی. یہ حکمت تجھے فضل الرحمان پہ یاد آئی ہے، علی کی ولایت پہ یاد کیوں نہیں آتی؟ پورے اس اپر پنجاب کا نمائندہ مجمع میرے سامنے، جرت کے ساتھ جیو، عزت کے ساتھ جیو. شیعہ ہو، چار چیزیں اپنا سکتے ہو تو شیعہ رہو، ورنہ کوئی اور مذہب اپناؤ. علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا، سید کی توہین نہ کرنا، اور بطول کے دشمن کی عزت نہ کرنا. بسم اللہ. یہ چار کام کر سکتے ہو، یہ چار کام کر سکتے ہو. بسم اللہ. پھر شیعہ. اللہم صلی اللہ. اور یہ اصول ہے کہ جس چیز پہ پابندی ہو اسے زیادہ کرو. تمہیں علی ولی اللہ سے روکا جائے، ہر جگہ علی ولی اللہ پڑھو. حسین کا ماتم نگر نگر کرو، گلی گلی کرو، جرت کے ساتھ جیو. ڈر خوف کیوں؟ آج تعداد میں زیادہ ہو. مجھے حسین بادشاہ کی عزت کی قسم لطف آتا ہے جب علی کی محبت میں کوئی سزا ملتی ہے. میرے بعد میرے محسن ہیں، میرے بھائی ہیں، قوم کا سرمایہ ہے. ہمارے پاس تو اب یہ ایک چراغ ہے. امت کوشش کرے، ملت اس چراغ کو محفوظ رکھے. اللہ ہماری زندگیاں، ہماری سانسیں بھی انہیں نصیب کرے. وہ قومیں، وہ شخص غرق ہو جاتے ہیں جو محسنوں کو فراموش کرتے ہیں. میں ٹوبہ کی جیل میں بند تھا ولایت علی کی تقریر کے جرم میں، اور میری ہائی کورٹ کی ہر پیشی میں اظہر حیدری کتابوں کے ڈھیر لے کے عدالت کے باہر بیٹھا ہوتا. ہر تاریخ پہ میرے وکلا نے بعض دفعہ انہیں کہا بھی کہ جناب آپ ہر دفعہ آنے کی زحمت نہ کیا کریں، جس دن بحث ہوگی ہم آپ کو بلائیں گے. انہوں نے کہا نہیں، مجھے سکون نہیں آتا. اگر کسی تاریخ میں بھی بحث ہو پڑی، میں کتابیں لے کے آیا ہوں تاکہ میں عدالت میں جا کے بتا سکوں کہ جسم قید ہوا ہے، عقیدہ قید نہیں ہوا. ہماری مجبوری ہے بھائی، ہم علی نہیں چھوڑ سکتے. ہماری مجبوری ہے. تجھے علی ولی اللہ کسی کسی جگہ پہ اچھا نہیں لگتا تو چھوڑ دے، ہم علی نہیں چھوڑ سکتے. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم، جتنے سجدے کرو کم ہے کہ ہمیں علی جیسا امام ملا. اسی ولایت کو بچاتی بچاتی بیٹی شام کے والا یقیناً آگے کو چلتا، کو تفصیل آگے بیان کرتا، لیکن میں پہلے دیکھ نہ پایا. میرے بعد میرے بھائی تشریف فرما ہے. آج کی مجلس میں وہ بانی کی حیثیت سے شریک ہے. فقیر صفت انسان ہے، مالک زندگی دراز فرمائے. تو ماتم کرتا ہے کھلے ہاتھوں سے، علی کی بیٹی کا پرسہ ہے بدے ہاتھوں سے. ابرار بھائی، عزاداری کی ایک تہذیب ہے نا جی. جہاں سے جلوس گزرنا ہوتا ہے پانی چھڑک دیا جاتا ہے، رستہ صاف کر دیا جاتا ہے، رکاوٹیں دور کر دی جاتی ہیں. پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ اس جگہ سے جلوس آ رہا ہے، رستے کا انتظام بتا رہا ہے کہ پیچھے سے حسین کے ماتمی آ رہے ہیں. کتنے خوش نصیب ہو تمہارے رستے میں سبیلیں.
تمہارے راستے میں سپاہیاں آئیں۔ علی کی بیٹی نے جو پہلا عزاداری کا جلوس نکالا تھا، سامنے 4 لاکھ بدماش ناچ رہا تھا، ہاتھوں میں شراب کے جام تھے۔ شہزادی بار بار نیزی کی طرف دیکھے کہتی حسین آنکھیں بند نہ کر، میں نے 70 قدم پہ تیرا سجدہ دیکھا، تو بہن کا خطبہ سن۔ سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے، ذی الحج کا مہینہ ہے، مسلمان یاد منائیں گے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی۔ چھری چلی نہیں تھی، ہاجرہ تڑپ گئی، رو کہتے اسماعیل مجھے صرف اتنا بتا چھری رکھی کہاں تھی۔ اسماعیل نے بٹن کھول کے کہا میں جاؤں، کتابیں کہتی 7 بوسے لیے اسماعیل کی ماں نے، رو کے کہتی اسماعیل اسی درد کے ساتھ ماں مر جائے گی اگر چھری چل جاتی۔ کہاں سے تقابل کرو گے نبیوں کی ماں کا کربلاؤں کی ماں کے ساتھ؟ ابراہیم کی بیوی ہے، اسماعیل کی ماں ہے، رو رو کے کہتی ہے اسماعیل اگر چل جاتی، اسماعیل اگر چل جاتی۔ آ کربلا میں دیکھ، ماں رو کے کہہ رہی تھی اکبر تجھے 18 سال برکوں میں پڑا، اکبر میری حسرت ہے میں تیری لاش پہ ماتم۔ بس 4 سطریں مصیبت کی جتنی آنکھیں بھیگ گئیں، جو آنکھیں بھی خشک ہیں جن کی فرات بہنے کے لیے تیار ہے۔ 2-4 لفظ بیان کروں تاکہ بندھن ٹوٹیں اور وہ عشق کی فرات بہ سکے۔ تیری اور میری جناب سیدہ کی دہلیز پہ سجدہ مالی قبول کریں۔ آدھی رات کے وقت یزید ملعون نے تخت پہ بیٹھ کے اپنے سپاہی سے کہا جا حسین کے بیٹے کو قید خانے سے بلا کے لا۔ آدھی رات کے وقت سپاہی نے زندان کے باہر آ کے کہا حسین کا بیٹا تجھے حاکم نے دربار میں بلایا ہے۔ ابرار بھائی اگلی سطر میں پڑھوں اور بعد میں دیکھوں گا کہ کون بندہ جس نے سطر سمجھی۔ بلایا چوتھے کو تھا، 5واں بھی ساتھ اٹھا۔ مجبوری کو سیدوں کی اتنی بڑی تھی، چوتھے نے اپنی کمر سیدھی کی، 5ویں کے تلوے زمین سے اٹھ گئے۔ دونوں وقت کی حجتیں ایک رسی میں قید ملعون کے دربار میں پہنچی۔ مولا سجاد کی آواز آئی او کمینے، پیشیوں کا وقت ہوتا ہے، تیرا جب جی چاہتا ہے تو کیوں بلایا ہے تو نے مجھے؟ یہ کمینہ دیکھ کے کہنے لگا حسین کا بیٹا میں چاہتا ہوں میں تیری قیدیں آزاد کروں۔ جتنے ماتمی بیٹھے ہو اگلی سطر سننا، جب اس نے کہا نا میں تیری قیدیں آزاد کروں، سجاد رو کے کہتے مجھے بتا میں جاؤں گا۔ رہائی اسے اچھی لگتی ہے جس کا کوئی لینے آیا ہو، مجھے بتا میں کہاں جاؤں۔ یہ دیکھ کے کہتا مدینے۔ مولا سجاد کی آواز ہے کون سا مدینہ جہاں کبھی اکبر ہوتا تھا، جہاں کبھی ابو الفضل العباس ہوتے تھے، تو نے میرا مدینے میں چھوڑا کیا ہے؟ اسے کہا لیکن میرا جی ہے کہ تو شام چھوڑ دے۔ اب جو مضمون سن کے رونے کے عادی ہو، مولا سجاد کی آواز ہے تو مجھے صرف اتنا بتا تو قید آزاد کر کیوں رہا ہے؟ اب جو ماتم کر سکے احسان کرنا۔ یہ کمینہ دے کے کہتا حسین کا بیٹا میں ڈر گیا ہوں۔ ڈرنے کا نام آنا سجاد کڑیوں میں تڑپ گئے۔ سجاد رو کہتے تو نے محمد کا بیٹا قتل کیا، تجھے ڈر نہیں لگا؟ تو نے علی کی تصویر گھوڑے سے اتاری، تجھے ڈر نہیں لگا؟ تو نے عباس بغیر بازوؤں کے گھوڑے سے اتروایا، تجھے ڈر نہیں لگا؟ میں غیر سیدوں میں اگلا جملہ بول کے نہیں پڑھوں گا۔ سجاد رو کے کہتے تو نے قرآن کے خلاف نیزوں سے اتارے، تجھے ڈر نہیں لگا؟ تو نے سورہ کوثر کا چہرہ زخمی کیا، تجھے ڈر نہیں لگا؟ تجھے اب ڈر کس بات پہ لگا ہے؟ جو ہاتھ ابھی بھی ماتم کے لیے نہیں اٹھا، اب اگلی سطر کے لیے ماتم کے لیے تیار رہنا۔ یہ کمینہ دیکھ کر سجاد سچ پوچھو تو میں تجھے مجبوری بتاؤں، سجاد اسے قبرستان میں دفنا کے آیا ہے نا، اس کی رونے کی آوازیں میرے محل میں آ رہی ہے۔ میں آدھی آدھی رات کو اٹھتا ہوں، کبھی اس کونے میں تیری بہن روتی ہے، کبھی اس کونے میں تیری سکینہ رو رو کے، تیری سکینہ کے رونے کی آوازیں مجھے سونے نہیں۔ سجاد مجھے ڈر ہے میرے اوپر یہ چھت گر جائے گی، تو شام چھوڑ دے، تو شام سے چلا جا،
मौला सजाद ने कहा फिर फैसला मैंने नहीं करना, फैसला वो करेगी जो जिंदान में। इसने कहा तू बेटा नहीं? बादशाह की आवाज आई मैं बेटा हो के वारिस नहीं, वो बहन हो के वारिस है, वो शरीकतुल हुसैन है, फैसला वो करेगी। इसने कहा जब पूछ के आ, जो लफ्जों के साथ रोते हो, जो अदब सुन के रोते हो। आधी रात को मेरे बादशाह जिंदान में आए, रेत के मुसल्ले पे बैठी थी अली की नमाजी बेटी। सजाद ने माँ के पाँव के तले में चूम के कहा अम्मा यजीद कैद आजाद कर रहा है। बीबी सईदे से सर उठा के कहती इससे पूछ शाम की औरतें थक गई, शाम में पत्थर खत्म हो गए। सजाद ऐसे नहीं, अगर मैं ऐसे उठी तो मौरख लिखेगा कि इसने आले मोहम्मद पर रहम किया था। मेरे भाई ने इसके बाप से शर्तें मनवाई, मैं इससे मनवाऊं ताकि तारीख लिखे कि अली की बेटी फातिह शाम बन के गई थी। अम्मा कौन सी शर्तें? बीबी ने शर्तें बताई। सजाद जिंदान से दरबार में आए, कमीने मेरी माँ की शर्तें। इसने कहा कौन सी? फरमाया शोहदा के सर वापस चाहिए। इसने कहा मैं दे देता हूँ। मौला सजाद की आवाज़ बशीर मुहारी चाहिए, इंतजाम हो जाएगा। 3 ऊंट चाहिए, मिल जाएंगे। मेरा भाई इब्रार मातम करके कह रहा है जल्दी ना कर, मुझे बता 3 क्यों? क्या मदीने से सजा 3 लेके आया था? मेरा भाई 53 ऊंटों में अकबर के बराती थे, बारात करबला में रुक गई। 3 ऊंट, एक मकान खाली चाहिए। इसे का मकान खाली क्यों? मौला सजाद की आवाज़ है, मेरी माँ कहती है मेरे एक दिन में 9 मारे गए, मुझे रोने किसी ने नहीं दिया। शाम एक मकान खाली करवा, मैं गरीब की मजलिस पढ़ूं, मैं ज़माने को बताऊं मेरा बागी नहीं मेरा नमाजी मारा गया है। अगली सतर में सदा से फिर माफ़ी मांगने लगा, जो मुसाहिब से मोहब्बत करते हो। मौला सजाद की आवाज़ है, मेरी माँ की आखिरी शर्त है करबला का खैमों का लुटा हुआ माल दे। ये कमीना उठ के खड़ा हो गया था, हर शर्त मंजूर, ये मंजूर नहीं। मौला सजाद की आवाज़ है, ये क्यों नहीं मंजूर? उसने कहा सजाद मेरी मजबूरी है, 36 मुल्कों की फौज ने लूटा है ज़ैनब का खैमा, जिसके हाथ जो आया वो लेके चला गया। मुझे बता मैं सामान कैसे इकट्ठा करूं? सजाद रो के कहते कुछ और दे न दे, कुरान के खिलाफ मुझे वापस कर, मेरी माँ की चादरें मुझे वापस। आखिरी 1 मिनट, आखिरी 1 मिनट, जिस जुमले के लिए मैंने पूरी मेहनत की वो आखिरी 1 मिनट। जो गाजी के नौकर बैठे हो, 3 ऊंट लेके सज्जाद जिंदान के दरवाजे पे आए। अली की बेटी ने मुद्दत के बाद दीवार की टेक छोड़ी, मेरी शहजादी ऊंट पे सवार हुई, सजाद के हाथों पे ऊंट की मुहार। शहजादी की आवाज़, सजाद हम कहाँ जा रहे हैं? अम्मा मदीने। बीबी रो कहती ना सजाद मैंने अभी मदीने नहीं जाना, सजाद मुझे उसकी कब्र पे लेके जा। सजाद जो सफरों में मेरे साथ रहती थी, सजाद कोई बेटा प्रदेश में छोड़ के नहीं जाता, मैं बेटी तनहा छोड़ के जा रही हूँ। सजाद मुझे एक बार सकीना से मिला के ला, सजाद मैं सकीना से विदा करना चाहती हूँ। आप जो छोटी औलाद वाले बंदे बैठे जो मातम करना चाहते हो। सजाद 3 ऊंट लेके कब्रिस्तान मुसाफरा पे आया। सजाद की नजर एक नन्ही सी कब्र पर पड़ी, सजाद ने ऊंटों की रस्सी छोड़ी, सजाद बहन की कब्र पे गिरे, रो के कहते सकीना भाई बन के नहीं इमाम बन के शुक्रिया अदा करने आया हो। सकीना तेरी कब्र में रस्सियां खुली नहीं, तूने मेरी कड़ियां खुलवा दी है। सकीना रोज मेरे जानों पे सर रख के पूछती थी परिंदे घरों को वापस जाते हैं, हमने कब मदीने जाना है? और सकीना मैं तुझे मदीने ले जाऊं, देख सकीना मैं मदीने जा रहा हूं। बीबी आलिया की आवाज आई कलसूम सज्जाद को उठा ले, कई बहन की कब्र पे भाई मर न जाए। बीबी कलसूम ने सज्जाद को उठाया, आलिया ने आके बीबी कलसूम को उठाया। जो गाजी के नौकर बैठे मातम करना, सबसे आखिर में आई अलवा वाले अब्बास की जोजा फजल की माँ, रो कहती अली की बेटियों मैं तुम्हारे नौकर का हरम हूँ, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, एक बार पर्दा करो, मुझे सकीना से कोई बात करनी है। सैयदजादियों ने पर्दा किया, शाम की धरती पे जलजला आया। ज़ैनब ने मुड़ के देखा, अब्बास की जोजा ने बुर्के के नीचे से अब्बास का कटा हुआ सर निकाला, सकीना की कब्र पे रखा। रोगली बीबी नौकर माफी मांगने आया है, बीबी पानी लेने गया था, तेरा असगर प्यासा मारा गया।